अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत सिलसिला शान गौसे आज़म लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। पीराने पीर पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह औलिया इकराम के सरदार हैं। 11वीं वाले पीर पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं और जितने दुनिया भर में आशिकान औलिया हैं बड़ी आपसे अकीदत करते हैं। और अल्लाह वालों की तो क्या शान है, कुरान और हदीस में उनके जो फ़ज़ाइल बयान हुए हैं जब भी पढ़ते हैं तो ईमान ताज़ा हो जाता है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा। सुभान अल्लाह। तर्जमा कंजुल ईमान, तुम फरमा दो कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ है, जिसे चाहे दे। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिसे चाहे नवाजे। सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की एक बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। मेरे आका फरमाते, उतलुबुल खैरा वल हवाइज मिन हिसानिल वजूह, यानी भलाई और अपनी हाजतें खूबसूरत चेहरे वालों से तलब करो। सुभान अल्लाह। वो चेहरे जो तहज्जुद के नूर से जगमगाते हैं, उनके बारे में इशारा फरमाया कि उन लोगों से अपनी हाजतें तलब करो। अल्लाह वालों की शान नाज़रीन बहुत ही निराली है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का एक और फरमान, यहाँ अल्लाह वालों से, अल्लाह के वलियों से कभी दुश्मनी नहीं कर रही हैं। अल्लाह के नेक बंदों के बारे में नेगेटिव ख्यालात भी दिल में नहीं आने चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस, जो अल्लाह के किसी दोस्त से दुश्मनी रखे, तहकीक उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से ऐलान जंग कर दिया। मुझे बताइए ना, जिससे रब जंग फरमाए फिर उसका क्या हाल होना है। अल्लाह हमें औलिया इकराम की मोहब्बत नसीब फरमाए, औलिया इकराम का फैज़ान नसीब फरमाए, उनसे सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आज जो मनकबत हमने सुननी है, जो अशार सुनने हैं, अमेजिंग अशार हैं। और क्यों ना अमेजिंग हों, क्यों ना कमाल के हों, क्योंकि वो कलामुल इमाम इमामुल कलाम के इमाम का कलाम जो होता है वो कलामों का भी इमाम होता है। तो आज जिनका कलाम है वो वाकई एक ऐसे इमाम हैं, बल्कि इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, बहुत बड़े मुफ्ती हैं, बहुत बड़े आलिम दीन हैं। जी हाँ, बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमतुर रहमान का ये कलाम है। कई बार आपने सुना होगा, बाज़ अशार समझ आते होंगे, बाज़ नहीं आते होंगे। आज गौर से सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। बहुत प्यारी आवाज़ वाले नातख़्वाह हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ चले नाज़रीन, इस कलाम में कुछ करामतों का भी जिक्र है। और नॉर्मली जब भी औलिया किराम का हम जिक्र करते हैं तो उनकी कुछ ऐसी बातों का जिक्र होता है, उनकी कुछ ऐसी शानों का जिक्र होता है कि इल्म दीन ना होने की वजह से बाज़ औक़ात लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि करामत क्या होती है। करामत जो है, औलिया किराम से कुछ ऐसे आमाल सादिर होते हैं जो नॉर्मल इंसान से नॉर्मली नहीं हो पाते। बाज़ औक़ात अकल हैरान हो जाती है, मगर अल्लाह करीम उन्हें ये कमाल अता फरमाता है और सुभान अल्लाह, इसके ज़रिए लोग दीन की तरफ भी आ जाते हैं। अंबिया किराम से ऐसे वाक़यात हों तो वो मौजज़ात होते हैं, औलिया किराम से ऐसे मामलात हों तो उसे करामात कहते हैं। अंबिया के मौजज़ात तो लोग मानते हैं, मगर बाज़ औक़ात औलिया किराम की करामात के बारे में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। चलिए कुरान पाक का रेफ़रेंस ले लीजिए। मसला यही तो है कि कुरान पाक का अगर प्रॉपर इल्म हो तो औलिया किराम से मोहब्बत में और इज़ाफ़ा हो जाएगा। कुरान पाक का बड़ा मशहूर वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आप जब मेरा ये वाक़े की तफ़सील सुन रहे होंगे तो आयत नंबर और उसका रेफ़रेंस भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा कि मलका बिल्कीस का तख्त तुम में से कौन लेकर आएगा। तवील वाक़या, मैं मुख्तसरन इशारा कर देता हूँ। तो आपके करीब बैठा आपका एक उम्मती था जिसके पास किताब का इल्म था। उन्होंने कहा कि हुज़ूर, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। और ऐसा ही हुआ कि वो तख्त मुल्क के सबा से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर कर दिया गया। और वो कोई छोटा-मोटा तख्त नहीं था, कई गज़ लंबा और चौड़ा तख्त था। ये क्या था नाज़रीन? कुरान पाक में ये वाक़या मौजूद है। वो शख़्स नबी नहीं थे, वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती थे, यानी यूँ कह सकते हैं कि उनकी उम्मत के एक वली थे। अल्लाह ने उनको ये कमाल दिया था और वो तख्त ले आए। अब मुझे सिर्फ़ एक बात का जवाब दीजिए कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का उम्मती करामत दिखाए, ये कुरान में मौजूद है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम तो हज़रत सुलेमान के भी आका है ना। तो हज़रत सुलेमान की उम्मतियों में जो वली है वो करामत दिखा सकें, तो जो सुल्तानुल अंबिया हैं, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी आका हैं, तो उनकी उम्मत में अगर औलिया किराम अपनी करामतें दिखाएँ और किताबों में मौजूद हों तो इसमें कन्फ्यूजन की क्या बात है। हम सब का यही अकीदा है कि तमाम औलिया अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह उन्हें अता फरमाता है, अल्लाह अपने प्यारों को नवाजता है। जैसे अभी आपने सुना कि, एक बार फिर सुन लीजिए, कुल इन्नल फ़ज़्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा। तुम फरमा दो कि फजल तो अल्लाह ही के हाथ में है, जिसे चाहे दे।
تو اللہ جسے چاہے فضل عطا فرمائے، جسے چاہے کمالات عطا فرمائے۔ تو ہمارا الحمدللہ عقیدہ یہی ہے کہ سب کچھ دینے والا رب ہے۔ ہاں، اللہ نے اپنے پیاروں کو کچھ اختیارات عطا فرمائے ہیں اور پھر ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ کنفیوژن دماغ میں نہ لایا کریں، اولیاء کرام سے پیار کیا کریں، یہ اللہ کے دوست ہیں، انشاءاللہ ان کے صدقے اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا امیزنگ خوبصورت کلام ہے، پہلا شعر سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کی کچھ تفصیل اور دیگر باتیں انشاءاللہ۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا جیلانی غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی۔ سبحان اللہ، بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ قادر کہتے ہیں قدرت رکھنے والے کو، عبد القادر یہ غوث پاک کا مبارک نام ہے، اور سر باطن یعنی پوشیدہ راز۔ اب اس شعر کا مطلب کیا بنے گا کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا نام عبد القادر ہے، جس کے معنی ہے قادر کے بندے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ آپ اللہ رب العالمین جو قادر مطلق ہے اس کے بندے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ خدا نے ان کو مقام میں محبوبیت عطا فرمائی اور اپنے کرم سے ان کو کچھ کاموں میں اختیار عطا فرمایا، قدرت عطا فرمائی، اپنے خزانوں سے انہیں نوازا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کی صفت باطن کا راز آپ کی ذات میں چھپا ہوا ہے، مخفی ہے، اور اس میں الہی ظاہر کی صفات بھی آپ میں نمایاں ہیں، یعنی عبد القادر قادر مطلق کا بندہ ہے، اور عبد القادر ظاہر و باطن کا رازدار بھی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم فیضان غوث پاک سے ہمیں نوازے۔ آئیے مل کر ایک بار پھر یہ شعر سنیں گے تو مزید چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی کہ اس شعر کا معنی کیا بنتا ہے۔ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا جیلانی، غوث اعظم جیلانی پیر پیرا۔ سبحان اللہ، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ مفتی شرع بھی ہے، قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ اب یہاں غوث پاک کے جو علمی اوصاف ہیں، غوث پاک کی جو شانیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ شرع کہتے ہیں یعنی شریعت کو، ملت یعنی جو مذہب ہے، ہم جس مذہب پر عمل کرتے ہیں، اور اسرار یہاں بھی اس کا معنی پوشیدہ راز ہوگا۔ اس کا معنی یہ بنے گا کہ ہمارے غوث پاک شریعت کے مفتی بھی ہیں، ملت کے یعنی امت کے، دین اسلام میں رہنے والے، دین اسلام کو فالو کرنے والوں کے قاضی بھی ہیں، باطنی علوم کے ماہر بھی ہیں۔ آپ کیسے ماہر تھے؟ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مشرق تا مغرب پوری دنیا سے علماء، فقہا، محدثین، صلحاء اور اہل علم کی کثیر جماعت اطراف و اکناف سے یعنی ایسٹ اور ویسٹ دنیا بھر سے چل کر آپ کے پاس آیا کرتی، آپ کی مجلس میں رہتے، اور بعض لوگ تو زندگی بھر یہی گزارتے، حدیث لیتے، دور دراز تک آپ کے علم کا فیض پہنچتا۔ امام یافعی فرماتے ہیں کہ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قبول عام اتنا وسیع تھا، آپ کی کرامات ظاہرہ اتنی زیادہ ہیں کہ اول سے آخر کسی ولی اللہ کی کرامات اس مقام تک نہیں پہنچی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، محدثین اور آئمہ غوث پاک کی خدمت میں بیٹھ کر، آپ کی مجلس میں بیٹھ کر زانو تلمس طے کرتے، یعنی آپ کے اسٹوڈنٹ تھے، 70,000 حاضرین ایک وقت میں آپ کی مجلس میں بیٹھتے، اور سبحان اللہ 70,000 حاضرین اس وقت آپ کی مجلس میں بیٹھتے، اور یاد رہے اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، مگر آپ کی آواز کا بھی یہ کمال تھا کہ 70,000 لوگوں تک ایکول آواز پہنچتی تھی، ایک جیسی آواز پہنچتی تھی۔ تو یہ فیضان سبحان اللہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ کی مجلسوں کی کیا بات ہے۔ امام جوزی کہتے ہیں، ایک بار ایک محفل میں موجود تھے، ایک آیت غوث پاک تفسیر فرما رہے تھے، کہتے ہیں امام جوزی کہتے ہیں مجھے اس آیت کی 11 تفسیریں معلوم تھیں۔ غوث پاک بیان کرتے گئے یہاں تک کہ غوث پاک نے اس کی 40 الگ الگ تفسیریں بیان کی۔ 11 تک تو میں سر ہلاتا رہا، اس کے بعد جو تفسیر آپ نے کی وہ میں نے بھی کہیں نہیں پڑھی تھی۔
تو ایسا علم کا سمندر ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بعض لوگ صرف غوث پاک کو ان کی کرامتوں کی وجہ سے جانتے ہیں، مگر وہ زمانے کے بڑے مفتی، بڑے عالم، بڑے محدث اور ایک ایسی عظیم ہستی ہیں کہ بڑے بڑے اس زمانے کے علماء آ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ کر علم دین کی خیرات، علم دین حاصل کیا کرتے۔ تو اس شعر میں یہی تو کہا گیا ہے، مفتی یہ شرح بھی ہے، قاضی یہ ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر۔ مفتی یہ شرع بھی گئے، قاضی یہ ملت بھی گئے، مفتی یہ شرع بھی گئے، قاضی یہ ملت بھی گئے، مفتی یہ شرع بھی گئے، قاضی یہ ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا جیلانی، غوث اعظم جیلانی پیرے پیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلا شعر سنیے گا، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ منبع کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، سورس جس کو کہا جاتا ہے۔ مجمع سے، یہ مجموعہ اس سے مراد ہے۔ افضال یعنی بزرگی اور بڑائی، مہر سورج کو کہتے ہیں، اور عرفان کہتے ہیں کسی چیز کی پہچان کو۔ کیا خوبصورت اس کے معنی بنتے ہیں کہ روحانی فیض کا آپ منبع ہیں، یعنی فیض کی جو سورس ہے، جہاں سے فیض جاری ہوتا ہے، آپ وہ شخصیت ہیں اور تمام فضیلتوں کا مجموعہ ہیں۔ اور عبد القادر علم و عرفان کا نورانی سورج بھی ہیں، یعنی علم بھی آپ سے، جب بھی آپ نے پچھلے شعر میں سنا، اس کی شرح میں سنا کہ بڑے بڑے مفتیان کرام آ کر آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے، بڑے بڑے محدثین آپ کے قدموں میں بیٹھ کر علم دین سیکھا کرتے۔ تو سبحان اللہ، علم دین کا بھی منبع ہے اور فیض کا بھی منبع ہے، روحانیت بھی آپ کے در سے ملتی ہے۔ آپ کے پاس جو آتے تھے ان کے قلوب کی تزکیہ ہوتا، گناہوں سے لوگ توبہ کر لیتے۔ آپ کی نصیحت و واعظ کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ہیبت ایسی طاری ہو جاتی، آپ جب آخرت کا ذکر کرتے تو لوگ بے ہوش ہو جایا کرتے، بلکہ کئی آپ کی ایسی مجلسیں ہیں جہاں خوف خدا سے لوگوں کی جنازے بھی اٹھے، یعنی اس قدر لوگوں پر خوف خدا طاری ہو جاتا۔ تو اس قدر عظیم آپ ہستی ہیں، اور ایسے آپ کے یوں سمجھیے مجلسیں اور اجتماعات ہوا کرتے۔ اللہ کریم غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ اور پھر آپ کی اگر سبحان اللہ کوئی نسبت حاصل کر لیتا ہے، جو غوث پاک کا مرید بن جاتا ہے، سبحان اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، بہجت الاسرار میں ہے کہ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، اپنے مریدین کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ اب یہ نسبت کے سلسلے ہیں، اور سبحان اللہ، یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، یہ اپنی زندگی میں اپنے مریدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کریں، آج بھی تو دنیا میں ہم کسی اللہ والے کے پاس جا کر کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے بچوں کے لیے دعا کر دیں۔ کیوں دعا کرواتے؟ بھائی آپ بھی تو دعا کر سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ اللہ والے ہیں، ان کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ تو غوث پاک جو اولیاء کے سردار ہیں، آپ زندگی میں اپنے مریدین کے لیے، آنے والے مریدین کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کے ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں کرتے رہے، تو سبحان اللہ، غوث پاک کے جو مریدین ہوں گے ان دعاؤں کا ثمرہ ضرور حاصل کریں گے۔ اور یہی بات اس شعر میں ہے، منبع فیض بھی ہے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر۔ منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی گئے، منبع فیض بھی گئے، مجمع افضال بھی ہے، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، مہر عرفاں کا منور بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا، غوث اعظم جیلانی پیرے پیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر۔ کیا بات ہے ناظرین، یہ جو شعر ہے اس کے ذرا کچھ پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے۔ قطب کہتے ہیں، اس سے مراد وہ عظیم انسان ہوتا ہے جو زمانے بھر میں صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ یہ ایک پورا روحانی اسٹرکچر ہے، سبحان اللہ، جو علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک قطب ہوتا ہے، اسی کو غوث بھی کہتے ہیں۔ قطب اللہ پاک کا نہایت مقرب
اور اپنے زمانے کے تمام اولیاء کا آقا ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابدال یہ 7 سے کم و بیش نہیں ہوتے، اور بعض جگہ پر یہ بھی بیان ہوا کہ ابدال کی تعداد 40 ہوتی ہے. بعض روایتوں میں ایسا بھی بیان ہوا کہ 70 کے قریب ابدال ہر وقت دنیا میں موجود ہوتے ہیں. اچھا، اللہ پاک نے انہیں پوری آباد دنیا جو ہے، اقالیم سبعہ، یہ پوری آباد دنیا کی حفاظت کی ذمہ داری عطا کی گئی ہوتی ہے. ہر جو بدل ہوتا ہے، یہ بدلا کی جو واحد ہوتی ہے، کہ ایک آباد زمین کا 7واں حصہ جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جہاں اس کی ولایت کا سکہ چلتا ہے. تو یہ ابدال بھی بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں. محور کہتے ہیں مرکز کو. ارشاد یعنی ہدایت کا راستہ دکھانے والا اس کو کہتے ہیں. مرکز یہاں اس سے مراد درمیان یعنی جو نقطہ سینٹر آف دا پوائنٹ ہوتا ہے، اور دائرہ چکر یعنی گھیرے کو کہتے ہیں، اور سر یہاں پھر دوبارہ آ گیا پوشیدہ راز بھید. اب اس شعر کا مطلب کیا بنے گا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کتب ابدال کے مرتبے پر فائز ہیں اور راہ راست دکھانے اور اسرار کے دائرے کا مرکز بھی ہیں، یعنی سینٹر آف دا اسپرچول سرکل ہیں. آپ سے منبع اور فیض جاری ہوتا ہے. پورے زمانے کے جو ابدال ہیں آپ اس کے کتب ہیں. ایک ایسی پوزیشن پر آپ موجود ہیں کہ اللہ نے آپ کو اولیاء کا سردار بنایا ہے. عظیم تابعی بزرگ. ناظرین سنیے گا غوث پاک کا فیضان کیسا اور آپ کی شخصیت کیسی ہے. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے زمانے مبارک سے لے کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے تک کی تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ پاک کے اولیاء کرام گزرے سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خبر دی ہے. سلسلہ عالیہ قادریہ کے عظیم بزرگ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے عالم غیب سے معلوم ہوا ہے کہ 5ویں صدی کے درمیان میں سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک میں سے قطب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین اور نام مبارک سید عبد القادر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور وہ غوث اعظم ہوگا اور ان کی جیلان میں پیدائش ہوگی. آپ ذرا سوچیں کہ یہ کیسا مرتبہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام آپ کی خبر دے رہے ہیں، آپ کے بارے میں بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب کیوں نام غوث پاک کے بارے میں یہ کہیں کہ قطب ابدال بھی ہے، محور ارشاد بھی ہے، مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر. قطب ابدال بھی گئے، محور ارشاد بھی گئے. قطب ابدال بھی گئے، محور ارشاد بھی گئے. قطب ابدال بھی گئے، محور ارشاد بھی ہے. مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر. مرکز دائرہ سر بھی ہے عبد القادر. غوث اعظم جیلانی میرے میرا، پیر پیرا جیلانی غوث اعظم جیلانی. ناظرین اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. علماء کہتے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام جب اشعار لکھتے ہیں یا کوئی قلم اٹھاتے ہیں تو لوگ الفاظ تلاش کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں لگتا ہے الفاظ حاضری دیتے ہیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی. اب یہاں 2 عظیم کتابوں کا ذکر کر دیا، در مختار اور اشباہ و نظائر. دونوں کتابیں ون آف دا بیسٹ بکس ہیں، مگر کیا خوبصورت انداز میں کتابوں کا ذکر بھی کیا اور غوث پاک کی شان بھی بیان کی. سلک کہتے ہیں موتیوں کی لڑی کو، عرفان پہچان کو کہتے ہیں، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، در ویسے تو موتی کو کہتے ہیں، اشباہ کا معنی ہے ہم جنس اور ہم شکل، اور نظائر نظیر کی جمع. تو اب لیکن در مختار اور اشباہ و نظائر ایکچولی تو یہ کتابوں کے نام ہیں، مگر یہاں کس طرح ذکر کیا ہے. سبحان اللہ. حضرت شعر میں کیا لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ غوث پاک علم و عرفاں کی لڑی کو روشن کرنے والے چنے ہوئے موتی اور اشباہ و نظائر کے لیے قابل فخر بھی ہیں. اشباہ و نظائر یعنی اپنے ہم اثر اور ہم جنس کے لیے غوث پاک فخر ہیں. اس زمانے میں بہت سارے اولیاء کرام تھے، مگر غوث پاک ان اولیاء میں ایک ایسا چمکتا سورج ہیں کہ ہر ولی کہتا ہے کہ واقعی آپ ہی ہمارے سردار ہیں، آپ ہی ولیوں کے سردار ہیں، اور ان کے بعد آنے والے بھی باقی اولیاء آپ کا دل میں ادب رکھتے ہیں. تو واقعی آپ ہم سب کے لیے، ان سب کے لیے، بڑے بڑوں کے لیے فخر ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے ایک شعر سنا تھا نا کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا. یعنی اولیاء کی نظروں میں غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے. تو یہاں وہی ذکر ہے کہ سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار، فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر. سلک عرفاں کی ضیاء ہے یہی در مختار،
سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، سلک عرفاں کی ضیا ہے یہی در مختار، فخر اشباء و نظائر بھی ہے عبد القادر، فخر اشباء و نظائر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرا جیلانی پیرا جیلانی غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ناظرین، اس کے فرمان ہے سب شارع کے حکم شارع، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر۔ تھوڑا سے مشکل الفاظ ہیں، پہلے سمجھ لیجیے۔ شارع کہتے ہیں شرع کرنے والا، شارع شارح ہا کے ساتھ شرح کرنے والا، اور شارع عین کے ساتھ کا معنی بنے گا شریعت کا حکم دینے والا، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اچھا، مظہر ظاہر ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، ناہی منع کرنے والا، عامر حکم دینے والا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ نے سنا ہوگا نا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو عامر کہتے ہیں حکم دینے والا، اور ناہی منع کرنے والا۔ تو اب اس کے معنی کیا بنیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشادات، شارع اعظم یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمانوں کی تشریح ہے، اور آپ کے کلام سے اوامر و نہیں یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا اظہار ہوتا ہے۔ غوث پاک کا کلام ارشاد نبوی اور حکم خدا کے مطابق ہوتا ہے، یعنی سبحان اللہ، غوث پاک کے جو بیانات ہیں، آپ کے فرمودات ہیں، آپ کے جو ماشاءاللہ پیاری پیاری باتیں ہیں، وہ ایکچولی نبی پاک کی حدیثوں کی شرح ہیں، قرآن و حدیث کا گویا ایک طرح سے خوبصورت انٹرپریٹیشنز ہیں۔ اللہ کے نیک لوگ اسی طرح تو کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گفتگو میں آپ کے انداز میں نبی پاک کی خوبصورت حدیثوں کی جھلک نظر آتی ہے۔ تو اسی طرح سبحان اللہ، آپ کی تبلیغ دین کا جو انداز ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کے فرمان ہیں سب شارح حکم شارع، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر۔ اس کے فرمان گئے سب شارح حکم شارع، اس کے فرمان گئے سب شارح حکم شارع، اس کے فرمان گئے سب شارح حکم شارع، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، مظہر ناہی و عامر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرا جیلانی پیرا جیلانی غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں ناظرین، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی ناظرین، پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں، بہت کمال کا شعر ہے۔ ذی تصرف یعنی صاحب اختیار، کام کرنے پر قدرت رکھنے والا، معزون اللہ پاک کی طرف سے اجازت دیا ہوا، اجازت یافتہ، مختار یعنی پسندیدہ، منتخب کیا ہوا، کار عالم یعنی جو دنیا کے کام ہیں، اور مدبر یعنی تدبیر کرنے والا۔ کیا بات ہے، غوث پاک کو زمانے میں تصرف کرنے کی قدرت بھی ہے، اور رد و بدل کرنے کی اجازت بھی ہے، اور آپ کو اختیارات بھی عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں کے کاروبار میں آپ کو تدبیر کم و بیشی کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی خود ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں نا، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی، یعنی اللہ پاک کے تمام شہر میرے تحت تصرف اور زیر حکومت ہے۔ اللہ والوں کو اللہ نے اختیارات دیے ہوتے ہیں ناظرین۔ ابھی آپ نے پہلے کرامت کا ثبوت بھی سن لیا، لیکن اگین یہ جو معزون لفظ ہے نا، اجازت یافتہ، یہ بہت کلیریفائی کر رہا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی عطا سے، خود سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ نے جسے چاہا اختیار عطا فرمایا، تو آپ کو رب نے یہ اختیار عطا فرمایا، آپ معزون ہیں، اجازت یافتہ ہیں، اور آپ کو یہ تصرفات عطا کیے گئے ہیں۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت شعر ہے کہ ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی، مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ ناظرین، اس میں ایک اور خوبصورت آپ کو غوث پاک کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دن آپ ممبر پر بیٹھے بیان فرما رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ اچھا، اللہ والوں کا رب سے کنیکشن دیکھیں کیسا ہوتا ہے، پیار والا معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کی یا التجا کی، اس کا انداز دیکھیں۔ آپ فرماتے یا اللہ میں تو جمع کرتا ہوں اور بادل متفرق کر دیتا ہے، یعنی بارش برستی ہے، لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں مجلس میں، بیان نہیں سنتے۔ ہائے ہائے ہائے، تو بادل جو تھا وہ مجلس سے ہٹ گیا، مجلس سے باہر بارش برسنے لگی، اور سبحان اللہ، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس پر بارش نہ ہوتی،
جو راوی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کی قسم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی کلام پورا نہیں ہوا تھا کہ بارش ہم سے بند ہو گئی اور ہم سے دائیں بائیں برستی تھی، ہم پر نہیں برستی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کی یاد آ گئی کہ پیارے آقا نے جو مدینہ شریف میں ممبر پر بیٹھ کر دعا کی تھی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہم پر نہ برسے، آس پاس برستی رہے۔ تو نبی پاک ہی کی تو اولاد ہے نا، انہی کا فیضان انہیں حاصل ہے۔ حسنی حسینی سید جو ٹھہرے، اہل بیت کے خوبصورت پھول جو ٹھہرے، تو کیوں نہ انہیں فیضان حاصل ہو۔ تو سبحان اللہ، دوبارہ یہ شعر سنیں گے ناظرین، ذی تصرف بھی ہے، معزون بھی مختار بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر۔ زی تصرف بھی گئے، معزون بھی مختار بھی گئے، زی تصرف بھی گئے، معزون بھی مختار بھی گئے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، زی تصرف بھی گئے، معزون بھی مختار بھی گئے، زی تصرف بھی گئے، معزون بھی مختار بھی گئے، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا جیلانی، پیر پیرا جیلانی، غوث اعظم۔ رشک بلبل ہے رضا، لالائے صداغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ اب یہ مقطع ہے اور مقطع میں شاعر اپنا تخلص لکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا تخلص رضا ہے، اور سیدی اعلیٰ حضرت کے کلاموں کا کمال یہ ہے کہ آپ کا جو مقطع ہوتا ہے نا، وہ عطر ہوتا ہے کلام کا، وہ کمال ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے ذرا اس کا پہلے مطلب سمجھتے ہیں۔ رشک بلبل یعنی بلبل کے لیے بھی، بلبل بھی جس پہ رشک کرے، بلبل کو بھی جس پہ فخر آئے وہ رشک کرے، وہ رشک بلبل ہوتا ہے۔ اور لالا ایک قسم کا سرخ پھول ہے جو باہر سے سرخ ہوتا ہے، اندر سے سیاہ ہوتا ہے۔ صد داغ، صد یعنی بمانے 100 100، اور داغ یعنی دھبا، یعنی یہ انکساری والی بات ہے کہ 100 داغ اس سے مراد بنیں گے۔ واصف توصیف کرنے والا، تعریف کرنے والا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ رضا کو دیکھ کر تو بلبل بھی رشک کرتی ہے، اور فانوس یا گلے لالا کی طرح 100 ہا نشانات بھی رکھتا ہے۔ اے سرکار غوث پاک، اے جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، احمد رضا آپ کی تعریف و توصیف کرنے والا اور آپ کا ذکر کر کے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، آپ کے ذکر سے کبھی تھکتا نہیں ہے۔ رضا اگر نغمہ سرائی اور نعت خوانی میں ایک طرف رشک بلبل ہے، تو دوسری طرف رضا کا دل فراق محبوب میں گلے لالا کی طرح بے شمار داغ لیے ہوئے، یعنی وہ سرخ داغ جو ہے نا فرقت کے، آپ کی یاد میں دل تڑپتا ہے تو بہت سارے جو گلے لالا ہیں اس جیسے داغ میرے دل پر ہیں میرے مرشد غوث پاک، مگر آپ کی محبت اتنی ہے کہ رضا آپ کا ذکر کرتے ہوئے، آپ کی تعریف بیان کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، آپ کا ذکر کرنے والا ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا مرید ہے۔ حضور نگاہ رحمت فرمائیے، نگاہ کرم فرمائیے، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیے۔ ایک بہت خوبصورت یہ انداز ہے، اور سبحان اللہ اعلیٰ حضرت نے یہاں اپنے آپ کو رشک بلبل جو کہا، تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک اور مقطع مجھے یاد آ گیا، کیا خوبصورت لکھتے ہیں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ واقعی اعلیٰ حضرت کو اللہ نے بڑا مقام دیا ہے۔ اب یہ شعر سنیں، رشک بلبل ہے رضا، لالائے صداغ بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ رشک بلبل گئے رضا، لالائے صداق بھی گئے، رشک بلبل گئے رضا، لالائے صداق بھی گئے، رشک بلبل گئے رضا، رشک بلبل گئے رضا، لالائے صداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر، غوث اعظم جیلانی میرے میرا جیلانی، پیر پیرا جیلانی، غوث اعظم جیلانی۔
بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ناظرین، سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں کہ شریعت کا سمندر ان کے دائیں ہاتھ ہے اور حقیقت کا سمندر ان کے بائیں ہاتھ، جس میں سے چاہے پانی لیں۔ ہمارے اس وقت میں سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 15 سال تک روزانہ پورا قرآن پاک ختم کیا۔ اے غوث پاک کے چاہنے والوں، نیت کیجئے کہ جب غوث پاک عشاء کی وضو سے فجر ادا کرنے والے ہیں تو یہ کیسا قادری ہے جس کی عشاء چلی جاتی ہے اور فجر بھی چلی جاتی ہے۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، اور یہی اولیاء کرام کے فیضان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی فیضان اولیاء نصیب فرمائے، فیضان غوث پاک نصیب فرمائے۔ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، ایک اور خوبصورت منقبت ہوگی، اس کے اشعار ہوں گے اور اس کی کچھ شرح، اور پھر غوث پاک کی سیرت کے حوالے سے کچھ مدنی پھول سننے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔